नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर 96 घंटों के अंदर अंदर जंग बंदी का टाइम दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ तशवीश दूसरे हवाले से इस तरह बढ़ चुकी है कि लेबनान से जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको यह सब मालूम है कि इसराइल तो किसी सूरत ये जंगबंदी नहीं होने देना चाहता, पहले दिन से उसका यही प्लान है कि वो इस जंगबंदी किसी तौर पर नहीं चाहता। तो अब जब पूरी दुनिया फोर्स कर रही है और अमेरिका खुद ये मजबूर हो गया है जंगबंदी करने पर, और उसने खुद टाइम दे दिया, यानी पहली बार बाइडन की जानिब से टाइम दे दिया गया है कि सोमवार को ये अब से 96 घंटों के बाद ये जंगबंदी होने जा रही है। अच्छा, उसी दौरान इधर से यानी इसराइल वाली साइड से कुछ ऐसी कोशिश शुरू हो गई हैं लेबनान जंग के साथ, जो कि ऑलरेडी खतरा तो था ही लाल, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ा जाए, एक ऐसी जंग छेड़ दी जाए कि जिसमें कोई मुज़ाकरात की स्पेस ही ना बचे। यानी जंग बंदी वो किसी सूरत होने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें उनकी पूरी तरह से शिकस्त है, कि एक बरातनाक शिकस्त है। इधर से गजा उनके हाथ से जाएगा, उधर से वेस्ट बैंक और उधर से जो लेबनान बॉर्डर के इलाके हैं वो उनके हाथ से जाएंगे। तो ये तो उनके लिए इबरतनाक शिकस्त है। जो सदियों पुराना उनका प्रोजेक्ट था वो तो ज़मीबोस हो जाएगा इस जंगबंदी के साथ। तो बॉर्डर पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है। अगर हम वैसे भी देखें, जो रूटीन में हम हमले आपके साथ अपडेट कर रहे हैं, 23 फरवरी से सूरत हाल वहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी है। हिजबुल्लाह के हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, और वो इसीलिए थे कि इन पर प्रेशर बढ़ाया जा सके, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाया जा सके कि जंगबंदी करनी है तो अभी करो। और अगर पिछले 48 घंटों की नाज़रीन बात करें तो उसमें तो हिजबुल्लाह के हमले और तेज़ हुए हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पर सूरत हाल तो ख़राब है ही है। तो लेकिन इधर जब जंगबंदी की बातें होना शुरू हुई हैं, तो अब इसराइली मीडिया ये बता रहा है, इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग करने के लिए जा रहा है इसराइल। तो इस वक्त हम बहुत ही डिसाइडिंग और बहुत ही फाइनल एक घड़ी के ऊपर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ अगर हम गजा की सूरत हाल देखें तो उसमें भी अब सब्र नहीं किया जा सकता, फिल फॉर या तो जंगबंदी वहां पर करवानी पड़ेगी, यानी मतलब वहां पर एड जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भूख से और प्यास से लोगों का आलम है, मेडिसिन न होने की वजह से शहादतें हो रही हैं, मतलब बहुत बुरी हालत है। तो हम बहुत ही डिसाइडिंग टाइम पे खड़े हुए हैं। उधर से इसराइल के लिए भी डिसाइडिंग टाइम इसलिए है कि 5 महीने उन्होंने बमबारी की और अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने रफा पर जाकर सारे फलस्तीनियों को जमा कर दिया। तो उनका भी अब आखिरी स्टॉप है कि उनके मुताबिक वो अगर हमला करते हैं तो रफा के लोग इजिप्ट में दाखिल हो जाएंगे। तो उनका जो प्लान था उसकी भी फाइनल घड़ी आ चुकी है। और इधर से जितना मतलब ये वाला ब्लॉक इंतजार कर सकता था, रिस्ट्रेन कर सकता था, उन्होंने भी कर लिया, वो भी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जंगबंदी की बात की गई आगे से रमजान है कि भाई अब घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी होगी। तो लेकिन इस सूरत हाल में इसराइल जो है वो अपने शैतानी खेलों को पूरा करने के लिए कोई भी एडवेंचर कर सकता है, और सबसे बड़ा एडवेंचर जो है वो होने जा रहा है हिजबुल्लाह के साथ। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपके सामने ये रिपोर्ट पहले रखने जा रहा हूं। और मिस्र से भी नाज़रीन बहुत बड़ा वाकया हो रहा है। मिस्र से जंगजू अंदर घुसे हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन इसराइली मीडिया का सबसे बड़ा बयान आपके लिए लेकर आए हैं। वो रिपोर्ट कर रहे हैं, द काउंटडाउन टू टर्निंग बेरूत इनटू गाजा हैज बिगन। यानी काउंटडाउन तो नाज़रीन बिल्कुल आखिरी घड़ी होती है, यानी बिल्कुल जब आप गिनते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये तो वो काउंटडाउन वो कह रहे हैं कि शुरू हो गया। बिल्कुल जो आखिरी घड़ी है वो इस वक्त आ चुकी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि बेरूत को गजा बनाना, ये तो पुरानी जो इनकी धमकियां उठाकर देखे तो इसराइल यही धमकियां बता रहा है कि जनाब हमने जिस तरह गजा को मलियामेट किया है, जिस तरह वहां पर बमबारी की है, तो बेरूत का भी हम यही असर करेंगे कि वहां पर भी तबाही हम कर देंगे। ये वो धमकियां दे रहे हैं। तो इसराइली मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो है सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। और ये देखने के में बिल्कुल रियल भी लगता है कि यानी ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि जो हमें पहले से पता नहीं है या हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इससे पहले भी जब मुज़ाकरात करीब आए हैं, लेबनान जंग का खतरा बड़ा है। ये बात आप ज़हन में रखें, और पीछे अगर आप रिकॉल करें तो आपको ये बात समझ आएगी। जब मुज़ाकरात करीब आए हैं, लेबनान जंग का खतरा बड़ा है। अब तो बाकायदा डेट दे दी गई है भाई, मतलब पहली बार अमेरिका की जानिब से डेट दी गई है कि इस दिन फलां टाइम पे जंगबंदी होने जा रही है। हालांकि ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि उधर से ना भी कतर दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है, उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, इजिप्ट ने नहीं किया। अचानक से बाइडन ने कह दिया जनाब जंगबंदी होनी जा रही है सोमवार को। सही, तो उससे पहले अमेरिका ने नहीं कहा।
تو جب ادھر اتنی سالڈ چیزیں ہو رہی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے, چیزیں ریئل نظر آ رہی ہیں, ایٹ دی اینڈ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے اگر 5 مہینوں میں ہم دیکھیں تو سب سے ریئل چیزیں اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی. تو اس صورت میں ادھر لیبنان والا جو خطرہ ہے جو کہ پہلے سے تھا, لیکن اب جنگ بندی کو رکوانے کے لیے وہ اور بھی میکسیمم لیول پر پہنچ چکا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن تک پہنچ چکا ہے, جو کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کی صورت ہے. اب میں جو حزب اللہ کے یہ ساری ایک چیز ہو رہی ہے, ساتھ حزب اللہ کے حملے تو روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی 23 اگر فروری سے پہلے دیکھیں تو وہ ایک الگ لیول کے حملے تھے, لیکن 23 فروری کے بعد اچانک انہوں نے پیس بڑھا دیا ہے, اور پچھلے 48 گھنٹوں میں اور انہوں نے پیس بڑھا دیا کہ روزانہ آن ایوریج مطلب 700 800 1000 1200 اس طرح کے راکٹس اور میزائل وہاں سے فائر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ابھی اس طرح کے حملے مزید وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, لیکن حملے اب وہاں سے مسلسل ہو رہے ہیں. ادھر جنگ بندی کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے, لیکن وہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ مسلسل پریشر بنا کے رکھا جائے, کیونکہ اعتبار تو کیا امریکہ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اعتبار تو اس جنگ میں تو کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, خاص طور مطلب ادھر اسرائیل اور امریکہ ہے, ان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ اس طرح کا کانفیڈنس تو نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ وہ کب اپنی بات سے پھر جائیں ہمیں کیا پتا. مطلب وہ پہلے بھی اپنی باتوں سے پھرے, اس دفعہ تو صرف سالڈ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹ اور ٹائم دی ہے یہ سالڈ چیز ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہی ایڈونچر اسرائیل ادھر کر دیتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا ماحول خراب ہو جائے گا, اس میں پھر جنگ بندی کہاں رہ جائے گی. تو اب وہاں سے حملے اسی لیے مسلسل جاری ہیں کہ پریشر بلڈ کر کے رکھا جائے. تو وہ حملے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں جو تازہ ترین حملے ہوئے, لیکن اس سے پہلے مصر کے بارڈر پر بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہم تک خبریں نہیں پہنچ پا رہی, اور وہاں پر ناظرین یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مصر سے جنگجو, اب یہ مصری آرمی نہیں ہے, یہ مصر کے جنگجو ہیں, وہ جنگجو قبیلے ہیں, وہ جنگجو تنظیمیں ہیں جو سارا یہ ظلم دیکھ رہی تھی, لیکن نہ مصر مطلب رکوا سکا نہ دنیا رکوا سکی. تو اب وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے, اور انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ جنگ شروع کر دی ہے. تو اس میں ناظرین جنگجو اندر گھسے, اسرائیلی میڈیا اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے, اور صرف اسرائیل جو ہے اسرائیلی حکومت وہ اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ نہ سامنے جائے کہ بھائی ہمارے خلاف ایک اور محاذ کھل چکا ہے, وہ بھی مصر کا. ٹھیک ہے, وہ بھی مصر کا محاذ ہمارے خلاف کھل چکا ہے, تو ہماری آرمی کا مورائل اور ڈاؤن ہوگا کہ بھئی اچھا پہلے والے فرنٹس پر ہم سے لڑا نہیں جا رہا, اب یہ نیا جو فرنٹ کھلا ہے اس سے ہم کس طرح سے وہ کریں گے. تو میں آپ کے سامنے پہلے سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں, پھر آپ کو یہ صورتحال بالکل کلیئر ہوگی. A security event occurred on the border with Egypt. There is a heavy shooting. اسرائیلی میڈیا تصدیق کر رہا ہے there is a heavy shooting on the Egypt border. تو ایجپٹ کے بارڈر پر کیا حماس غزہ سے آ کر لڑ رہی ہے؟ وہ ایجپٹ کے بارڈر پر کیا حزب اللہ یا یمنی آ کر لڑ رہے ہیں؟ او بھائی وہ مصری آرمی بھی نہیں ہے, مصری آرمی نہیں, یہ مصری جنگجو ہیں جو آزادانہ طور پر آ کر یہاں پر لڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں 2 دن پہلے نجیب جو ان کی ایئر بیس ہے بارڈر کے اوپر, ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا, وہاں پر جنگجو اندر گھسے تھے اور شہید بھی ہو رہے ہیں. یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہے, ہم تک خبریں صحیح نہیں پہنچ رہی, لیکن وہاں پر ایک پراپر لڑائی چھڑی ہوئی ہے جہاں سے جنگجو اندر جا رہے ہیں, اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں اور خود بھی شہید ہو رہے ہیں, ان کی بیسز کے اندر جا کر حملے کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل اس کو جتنا چھپانے کی کر سکتا ہے وہ چھپا رہا ہے. اور اس میں لیبنن سے فرق ایک یہ بھی ہے, دیکھیں لیبنن میں تو ایک پراپر جنگ چلی ہوئی ہے نا کہ وہاں سے راکٹس اور میزائل سینکڑوں کے حساب سے آ رہے ہیں. یہاں پر راکٹس اور میزائل والا تو معاملہ نہیں ہے, یہاں کی تنظیمیں کوئی حزب اللہ تو نہیں ہے. تو یہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے وہ آمنے سامنے ہو رہی ہے, یعنی بندوقوں کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ اندر انفلٹریٹ کر رہے ہیں, یہ والی لڑائی ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ادھر جو لیبنن آرمی ہے وہ تو اس طرح سے بارڈر پر نہیں ہے, تو ادھر مصری آرمی تو پورے بارڈر کے اوپر ہے, تو وہ بھی تو ریسٹرکٹ کر رہی ہوگی ان جنگجوؤں کو. تو جنگجوؤں نے دونوں سے بچنا ہے, ادھر مصری آرمی سے, ادھر جو اسرائیلی آرمی ہے. تو مطلب اس طرح انہوں نے اندر بھی گھسنا ہے, تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر ان کے ساتھ جا کر لڑنا بھی ہے. تو مصر کے بارڈر پر ایک بالکل الگ طرز کی لڑائی چل رہی ہے, لیکن ایک بڑی لڑائی چل رہی ہے جہاں سے مسلسل انفلٹریشن اندر ہو رہی ہے.
جہاں جہاں سے ان کو موقع مل رہا ہے وہ اندر گھس رہے ہیں اور جا کر ان پر حملے کر رہے ہیں اور وہاں پر شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. آنے والے گھنٹوں میں یہ آپ کو صورتحال وہاں سے اور کلیئر ہوگی. آپ دیکھنا کہ ایجپٹ کے بارڈر سے ہمیں بہت بڑی خبریں آنے والے گھنٹوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گی جو وہاں سے رپورٹ ہونے والی ہیں, کیونکہ لڑائی بڑی جاری ہے, صرف چھپایا جا رہا ہے. اب ناظرین واپس ہم حزب اللہ کی طرف آتے ہیں. جو حزب اللہ کے حملے ہیں, اور حزب اللہ تو ہمیں ایک نئے روپ میں نظر آ رہی ہے, اور یقین مانیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حملے تیز ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو اس وقت اگلے 96 گھنٹے ہیں نا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت جنگ انہی 96 گھنٹوں کے اندر اندر گھوم رہی ہے, اور یہ وہ ڈیسائیڈنگ 96 گھنٹے ہیں کہ جس کے اندر یا تو پھر جنگ رکے گی یا پھر واقعتاً پھیل جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. یعنی اب یہ انتظار نہیں کیا جا سکتا یار, مطلب ادھر وہ رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر, اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر انتظار تو نہیں کیا جا, اسی لیے تو جنگ بندی ہو رہی ہے کہ بھائی اگر وہ وہاں پر معاملہ جتنا خراب ہو چکا ہے اب اس کو ہم مزید لنگر اور نہیں کر سکتے, آگے سے رمضان شریف آ رہا ہے. تو یہ بہت ہی 96 گھنٹے جو ہے بہت ہی ڈیسائیڈنگ ہے. جو کچھ ہونا ہے انہی میں ہونا ہے, یا تو پھر اسی میں جنگ بندی ہو جائے گی جو کہ ریئل ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. اسرائیل کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہمیں ریئل نظر آ رہی ہے. اچھا اگر نہیں ہوتی تو پھر انہی 96 گھنٹوں میں آل آؤٹ وار چھڑے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہی 96 گھنٹوں کے اندر اندر جو کچھ ہوگا انہی کے اندر ہوگا. یہ اتنا ڈیسائیڈنگ ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں. 5 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی آسان چیز نہیں ہے. 5 مہینے فلسطینیوں نے بمباری جھیلی ہے, کتنی شہادتیں انہوں نے وہاں پر ہوئی ہیں, بھوک اور پیاس سے اور میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو اب جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے, ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جو ہونا ہے ابھی ہونا ہے. اچھا اب میں حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین آپ ذرا پہلا حملہ ملاحظہ کیجئے گا. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے حزب اللہ فائرڈ مور دین 100 میزائلز. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 100 سے زیادہ میزائل فائر کیے ہیں حزب اللہ نے. اندازہ لگائیے کس لیول پر وہاں پر جنگ چل رہی ہے. ایک ٹارگٹ پر جب 100 میزائل جا کر گریں گے تو وہاں پر کتنی تباہی آئی ہوگی. وہاں سے اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے ان کے وہاں پر بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں جناب. اتنا زیادہ نقصان وہاں سے جو ہے ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے, حزب اللہ ٹارگٹ دا انڈسٹریل زون ان دنون براکا near Akka for the first time at the depth of 16 kilometer and there are reports of deaths and injuries. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلی بار 16 کلومیٹر اندر ڈیپ آ کر حملہ کیا گیا اور جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر انجریز بھی ہوئی ہیں اور ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. اس حد تک صورتحال وہاں پر ایسکلیٹ کر چکی ہے. پھر المعدین رپورٹ کر رہا ہے کہ ہیوی میزائل سالوو لینڈڈ ان دا ڈائریکشن آف ویسٹرن گلیلی. ہیوی میزائل سالوو. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ہیوی راکٹ سالوو ان دا ڈائریکشن آف اپر اینڈ ویسٹرن گلیلی. اب یہ چونکہ ملٹی ڈائمینشنز حملے ہیں تو مختلف میڈیا ان کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. الجزیرہ کہہ رہا ہے سائرنز آر ساؤنڈنگ مارگلیوٹ ایریا. پھر الجزیرہ بتا رہا ہے سائرنز آر ساؤنڈنگ فار سسپیکٹڈ انفلٹریشن فرام ساؤتھ لیبنان, کہ وہاں سے کوئی ڈرون کوئی میزائل کوئی اندر آئے ہیں اس کی وجہ سے سائرنز بج رہے ہیں. خاص طور پہ یہ ہوتا ہے ڈرون جب وہ آتے ہیں, انفلٹریشن اس کو بولا جاتا ہے جب ڈرونز اندر آتے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 3 میزائلز لانچ فرام ساؤتھ فیل ان دا گلیلی فنگر, کہ یعنی وہ ڈائریکٹ جا کر ہٹ کی ہیں, آئرن ڈوم نے اس کو ناکام نہیں بنایا. المعدین رپورٹ کر رہا ہے ہیوی فائر فرام لیبنان واز فائرڈ ٹورڈز اسرائیلی ٹارگٹس. پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے اسلامک ریزسٹنس ٹارگٹس المرج سائٹ. حزب اللہ بتا رہی ہے وہ ٹارگٹڈ اسپائی اکوپمنٹ ود اپروپریٹ ویپنز. تو یہ ناظرین اس وقت کے تازہ ترین صورتحال ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صورتحال اس طرح سے ہے, اس طرح سے وہاں پر ایوالو ہو رہی ہے, اس طرح سے ایسکلیٹ ہو رہی ہے کہ ہم ایک ویڈیو میں آپ کو پچھلے 2-3 گھنٹوں کی تفصیلات بتاتے ہیں تو ویڈیو کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے ہی حملے اور ہو چکے ہیں. اس قدر وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں بمشکل ہم ایک ویڈیو میں آپ کو بتا پاتے تھے کہ بھئی اچھا حزب اللہ سے یہ کچھ ہوا ہے, لیکن اب اتنی صورتحال وہاں پر پہنچی ہوئی اس حالت کو. تو اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جنگ بندی تو ایسی عبرتناک شکست ہے اسرائیل کی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھیں ان کے ہاتھ سے غزہ بھی جائے گا, ویسٹ بینک بھی جائے گا, اور لیبنان کے یہ علاقے بھی جائیں گے. یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جنگ بندی ہو گئی, اچھا جی ٹھیک ہے. اب بہت ساری جو تمام یہ آرڈر ہے یہ چینج ہوگا, یہ پوری صورتحال بدلے گی. یعنی جو مقبوضہ علاقے ہیں اسرائیل کے پاس تمام
یعنی وہ جو ہے لیبنن کے جو 2006 میں جنگ ہوئی تھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، شیبا فارمز، کریا شمونہ وغیرہ، بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں، وہ ان کو واپس دینا پڑیں گے۔ تو ان کا جو معاملہ ہے وہ حزب اللہ سے الگ طے ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ ایک الگ سے معاملہ طے ہونا ہے۔ تو یہاں پر جنگ بندی ہوگی تو وہاں پر بھی یہ سیٹلمنٹ ان کو کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو اتنے بڑے بڑے شہر انہوں نے بسا رکھے ہیں ان مقبوضہ ایریاز میں، وہ ان کو دینے پڑیں گے۔ وہاں پر ایئرپورٹس بھی ہیں، وہاں پر ان کی فیکٹریز بھی ہیں، تو وہ بھی دینی پڑیں گی بھائی۔ تو یہ آپ صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں، یہ تو اسرائیل کے لیے اتنی بڑی، اور ساتھ ہی گولان ہائٹس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر ہم اب ساری چیزیں مذاکرات کے ذریعے ہو رہی ہیں تو سارے علاقے چھوڑیں نا، شام کا علاقہ ان کو دیں، لیبنن کا علاقہ ان کو دیں۔ تو ویسے تو سارا فلسطین کا ہے، لیکن چلے فی الحال اگر مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل ہو رہی ہیں چلیں فی الحال ٹھیک ہے، بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن ادھر الگ سے سیٹلمنٹ ہونی، تو مجھے بتائیے اسرائیل نے گین کیا کیا؟ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نکلا تھا، اور وہ منی سے بھی منی اسرائیل بچ گیا، ٹھیک ہے، مطلب ادھر بھی نکل گئے لیبنن، ادھر بھی سیریا بھی نکل گیا، اور ادھر غزہ اور ویسٹ بینک بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اس شکست کو وہ کیسے بیئر کریں گے؟ مطلب اس شکست کو ان کی سوسائٹی کیسے بیئر کرے گی، جو کہ مطلب انتہا پسندی تو بھری پڑی ہے، ان کے حکومت، ان کی لیڈرشپ اس کو کس طرح سے بیئر کرے گی؟ تو یہ تو مطلب دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو انتہائی شرمناک تجربہ کیا، عالمی طاقتوں کا یہ شرمناک ترین تجربہ تھا اور ناکامیاب تجربہ تھا۔ مطلب اس وقت سے لے کر آپ دنیا کے سارے بڑے تھنک ٹینکس کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے کہا کہ یہ تجربہ چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، 75 سال آپ نے گزار لیے، لیکن سب کی اس پر اتفاق ہے کہ یہ اسرائیل یہاں پر نہیں بچ سکتا بھائی۔ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک بر اعظم سے ایک قوم اٹھے اور وہ دوسرے بر اعظم میں آ جائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لے، ان کو نکال دے، ایسا کوئی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں انویڈر آئے پھر واپس چلے گئے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ جناب ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں اور پھر وہیں پر بس جائیں اور ان کے ارد گرد تمام وہی قوم بیٹھی ہو۔ تو یہ ناکامیاب تجربہ تھا عالمی طاقتوں کا۔ تو اب اس تماشے کو ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے بڑی بربادی پھیلا لی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پچھلا 100 سال اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر جنگ میں ان کی کرتوتیں ملیں گی، ہر جنگ میں ان کا کردار آپ کو ملے گا، جتنی بھی جنگی ہوئی ہیں سب میں ان کی لابی آپ کو ملے گی۔ تو بہت آپ نے تباہی بربادی کر لی، عالمی طاقتوں نے اپنا ناکامیاب تجربہ کر لیا، تو اب اس تماشے کا اختتام کا وقت آ چکا ہے۔ اسی لیے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یہ علاقے بھی ان کو دینے، تو مطلب وہ تھا ہی اتنی غلط چیز کہ اس کی مطلب کوئی اصولی چیزیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھائی تم نے وہاں پر ایئرپورٹ بنا لیے ہیں تو اب تم کہو گے کہ اچھا اب یہ علاقے ہم کیسے دیں؟ تو آپ کا آنا ہی دراصل غلط تھا۔ کوئی اصولی بات ہوتی تو یہاں پر کوئی اصولی سیٹلمنٹ ہوتی نا، کوئی اصولی طے چیزیں ہوتی، مطلب اس کا یہ قائم ہونا ہی سب سے بڑا ناجائز تھا، سب سے بڑا غلط تھا۔ تو اس لیے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہی وہ عجیب و غریب سی لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب کوئی دنیا میں کوئی اصول اور ضابطوں کے تحت چیزیں بنی ہوتی ہے، یہ نہ ہی اصول ضابطوں کے تحت چیز بنی تھی اور ٹوٹے گی بھی اصول اور ضابطوں کے بغیر۔ مطلب جب چیزیں ٹوٹتی ہیں سلطنتیں یا ریاستیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور غزہ سے بھی اسی طرح کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ پوری شدت کے ساتھ مزاحمتی تحریک ریزسٹ کر رہی ہے اور اپنی یہ جنگ لڑ رہی ہے، اور اب تو ہم فتح کے بہت قریب نظر آ رہے ہیں، بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ ان کی قربانیاں، ان کی یہ جنگ، یہ گوریلا ایکشنز، یہ وارفیئر، ان کی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، وہ پڑھائی بھی جاتی رہے گی۔ ابھی جو بہادری کی داستانیں وہاں سے مزید آئیں گی وہ دنیا میں سنائی جاتی رہیں گی، جو ظلم کی داستانیں وہاں سے آئیں گی وہ بھی یاد رکھی جائیں گی، اور اس پر افسوس کیا جاتا رہے گا، غم منایا جاتا رہے گا کہ یہ کچھ فلسطینیوں نے برداشت کیا۔ آج اب ورلڈ وار 2 میں ہونے والے مظالم کا ان کو یاد کرتے ہیں نا، ان پر ماتم کرتے ہیں نا، تو یہاں پر جو ہوئے ہیں وہ تو مطلب انسانی تاریخ نے دیکھے بھی نہیں جس طرح کے ظلم یہاں پر ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یاد کرتے ہوئے صدیوں تک ان کا ماتم منایا جاتا رہے گا۔ لیکن سب سے بڑا ریوارڈ ان کو آزادی فلسطین ہوگا، ایک آزاد ریاست ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا 5 ماہ پہلے۔ لیکن آج چلیں، جو بھی قربانیاں ہوئیں، 100 سال قربانیاں دیں، لیکن آج چلیں اس کا ریوارڈ تو ملا ایک آزاد سلطنت کے طور پر، ایک آزاد ریاست کے طور پر۔ تو جنگ ادھر جاری ہے، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل آپ کو پتہ ہے وہ مذاکرات تو توڑنے کی اور ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پر فی الحال کوئی اثر نہیں پڑا، وہاں پر جنگ اسی طرح سے جاری ہے، کیونکہ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے کہ اچھا کبھی بھی کچھ بھی صورتحال بدل سکتی ہے۔ تو وہ
مطلب جو فوجی فتح ہے وہ مزاحمتی تحریک جاری رکھے ہوئے ہے۔ قاسم بریگیڈ ناظرین بتا رہی ہے پہلے زیتون کے حوالے سے، جو زیتون میں آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ بڑی لڑائی وہاں پر چھڑی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے مزید رپورٹس انہوں نے کچھ شیئر کی ہیں۔ قاسم بریگیڈ بتا رہی ہے کہ زیتون ایریا میں اسٹل فائٹنگ گوئنگ آن، وہاں پر لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ وی بامڈ گیدرنگ آف آکوپیشن فورسز پینیٹریٹنگ ساؤتھ آف زیتون نیبرہڈ ود ہیوی کیلیبر موٹار شیلز، کہ ابھی بھی ان کی جو فورسز ہیں وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیتون میں، لیکن ہم نے وہاں پر بمباری کر کے ان کو ہلاک کیا۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرائڈ ملٹری وہیکلز ود پائرسنگ ڈیوائسز آن السکل اسٹریٹ ایسٹ آف زیتون، تو ان کی وہیکلز کو مختلف ڈیوائسز کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین وہ باقی علاقوں میں بتا رہا ہے ڈسٹرائڈ مرکبہ 4 ٹینک ساؤتھ آف گازا سٹی آلیو ایکسس۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ 2 آف آر فائٹرز martyred on combat duty in South Lebanon۔ اب یہ جو مزاحمتی تحریک یعنی حماس ہے، اس کی ایک فیکشن جو ہے وہ لیبنن میں بھی آپریٹ کرتی ہے اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر یا ان سے ایک ساتھ پیرالل ہو کر یہاں پر لڑ رہی ہے، یعنی لیبنن کے بارڈر پر بھی حماس ہے۔ تو حماس تو غزہ میں ہے، لیکن ان کی ایک فیکشن جو ہے وہ وہاں لیبنن میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی بارڈر پر اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے 2 فائٹرز جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین یہ جنگ بڑی قربانیوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اور سویلینز نے قربانیاں دیں، فائٹرز نے قربانیاں دیں، اور لیبنن سے قربانیاں دی گئیں، غزہ سے تو پھر وہ تو ایک تاریخ ہے۔ تو بہرحال جنگ فی الحال جاری ہے اور جنگ تیز ہو رہی ہے، لیکن یہ مذاکرات کا بھی کوئی فرق تو نہیں پڑا، لیکن چیزیں ریئل نظر آ رہی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل سازشیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ہر کوشش کرے گا آخری دم تک، یہ ذہن میں رکھے گا، آخری دم تک اسرائیل کوشش کرے گا کہ جنگ بندی نہ ہو، کیونکہ اس میں تو ان کی ہار ہی ہار ہے، اس میں ان کی فتح نہیں ہے۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔